बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इस पर बात करें और आज DGISPR अहमद शरीफ साहब ने जो है वो काफ़ी बातें की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर बहुत सी बातों का हवाला दिया। दहशत गर्दों को भी साफ पैगाम दिया। उन्होंने कहा किसी किस्म का रिलीफ माफ़ी नहीं मिलेगी, दो टोक जवाब दिया जाएगा। साथ ही जब उनसे ये भी बात की गई जनरल फैज़ हमीद साहब के मामले पर, तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब के मामले में जो भी मुलविस पाया गया, उसका कोई भी ओहदा या हैसियत हुई, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम हमेशा से बता रहे हैं कि फ़ौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है और हमेशा खुद एहतसाबी का अमल फ़ौज के अंदर जारी रहता है, जिसकी एक बड़ी मिसाल DGISI साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, उनका कोर्ट मार्शल एक एग्जाम्पल बनाई गई है और बात बात इस पर एम्फेसाइज किया जा रहा है। और आज भी ये बताया गया कि जब टॉप सिटी केस के अंदर कुछ करप्शन या नाजायज़ इख्तियारात के इस्तेमाल की बात आई, उसमें फैज़ हमीद साहब के खिलाफ दरख्वास्त मौसूल हुई तो उस पर कार्रवाई हुई। इससे पहले आज तक कभी कोई इस किस्म की दरख्वास्त गालिबन मौसूल नहीं हुई है, पहली बार हुई तो उस पर कार्रवाई भी की, कोर्ट मार्शल भी हुआ और सब कुछ हुआ। साथ ही आज एक सवाल किया गया कि क्या उस टाइम के जो चीफ थे जनरल बाजवा साहब, उनके खिलाफ भी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि जो DGISI हैं ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं, वज़ीर आज़म के अंडर होते हैं। तो अगर कुछ होगा तो उस वक्त के वज़ीर आज़म के ऊपर हो सकता है, उनके ऊपर ऐसा गालिबन कुछ नहीं हो सकता, चूँकि वो उनके अंडर फॉल नहीं करते, या क्या ऐसी बात थी। इसके अलावा और ये भी बताया गया कि फ़ौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, फ़ौज किसी सियासी जमात की ना हिमायत करती है ना मुखालफत करती है, किसी सियासी जमात से फ़ौज का कोई लिंक नहीं, सियासत से कोई लिंक नहीं। फ़ौज किसी भी जमात को ना सपोर्ट करती है ना किसी के अगेंस्ट काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बयानिया ख़त्म होना चाहिए कि फ़ौज का किसी सियासी जमात के साथ कोई राब्ता है, किसी की तरफदारी है या कोई भी ऐसा मामला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा क्लियरली वाज़ेह कर दिया। साथ ही एक आज बड़ी और ख़बर भी आई, वो ये थी कि बर्मिंघम में तैनात थे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा। ये भाई थे जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा के, और इनको वहाँ पर तैनात किया गया था। PIA बर्मिंघम के जो स्टेशन मैनेजर थे, ये डिप्टी स्टेशन मैनेजर, और इनकी FA की डिग्री भी फेक थी और FA की डिग्री भी जाली निकलने के ऊपर इनको फारिग कर दिया गया, मुलाजमत इनकी ख़त्म कर दी गई वहाँ से। लेकिन चूंकि ये कमर जावेद बाजवा के भाई थे, इसलिए बड़ा अरसा अपना ओहदा इंजॉय करते रहे, तनख्वाह लेते रहे, सब कुछ लेते रहे। फेक डिग्री के ऊपर इतना अरसा लेते रहे, तो क्या उसके ऊपर भी इनकी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? इनसे तमाम तर दी गई तनख्वाह और मराद और जो चीज़ें इन्होंने लिया वो इनसे वापस लेनी चाहिए, या क्या किया जाएगा? या सिर्फ नौकरी से फारिग किया जाएगा, मजीद कोई बात नहीं होगी? आज इस टॉपिक पे बात भी करेंगे कि उमर अयूब साहब ने दावा किया है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। जो मिलिट्री ट्रायल की बातें की जा रही हैं कि बानी PTI इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल उनका होगा, वो नहीं होगा। ऐसी कोशिशें तमाम तर नाकाम हो जाएंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा NOC जारी हो चुका है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारियां की हुई हैं जलसे की, ऐसा लगता है कि इस बार उनको जलसा वहाँ पे करने की इजाज़त दी जाएगी। NOC मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है, लेकिन साथ ही कुछ मेरा ख्याल है तैयारियां वाटर कैनन्स की और मज़ीद चीज़ों की भी की जा रही हैं, किसी भी तरह से किसी बुरे वाक़े को कंट्रोल करने के लिए या गैर हतमी हालात को रोकने के लिए। ये सब कुछ वहाँ पे तैयारियां कुछ ऐसी भी की जा रही हैं। क्या होगा? एक सियासी जमात है, उनको जलसा करने दिया जाए, ना रोका जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है, उनका राइट है, उनका हक है, वो चाहें तो जलसा कर सकते हैं, वो चाहें तो एहतजाज भी कर सकते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे इस मुल्क में हमने देखा कि जब जमात इस्लामी के सेनेटर गए एहतजाज करते और फ़लस्तीन के नाम के ऊपर, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पे फ़लस्तीन का नाम लेने के ऊपर अरेस्ट किया जाता है, फ़लस्तीन के झंडे उतारे जाते हैं और फ़लस्तीन के ऊपर बात नहीं करने दी जाती, ऐसा क्यों? इस पे बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जावेद इकबाल साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। गुलाम अब्बास हरल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। बात का आगाज़ कर रहा हूँ मेजर जावेद इकबाल साहब से। जावेद साहब, DGISPR जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं। और फ़ौज ने कहा है कि फ़ौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, फ़ौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ भी नहीं है, ना तरफदार है, जो अपना काम है वो करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। और स्पेशली जब फैज़ हमीद साहब के बारे में जो बात हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? व्हाट्स योर टेक ऑन देखें, जो DGISPR साहब हैं, माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड पर्सन, तो इनकी जो पूरी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके मतलब तो मैं यही कहूँगा कि सादगी पे कौन न मर जाए या खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। दैट?
اب اس میں جو کچھ جو سوال و جواب ہوئے یا انہوں نے جو وضاحتیں کی، پرائمریلی انہوں نے اپنا اس میں ایجنڈا دیا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے اشارے اس میں ملتے ہیں، اور اس کو اس میں اس چیز کی انہوں نے وضاحت بھی کی ہے اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو. اور جو سوال و جواب انہوں نے کیے اس موقع پہ جو لوگ تھے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنرل صاحب فرماتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی، تو کسی سیاسی پارٹی کو بیک اپ نہیں کرتی. تو یہ جو پچھلے 2 سال پونے 2 سال سڑکوں پہ ہوتا رہا، تو یہ کون کرتا رہا ہے؟ یہ انٹرم گورنمنٹ کرتی رہی ہے. کیا یہ اس قسم کے واقعات دنیا میں انٹرم گورنمنٹس کر سکتی ہیں؟ یہ انٹرم گورنمنٹ کا پیریڈ کیسے بڑھ گیا؟ یہ کس نے بڑھوایا؟ یہ جو الیکشنز ہونے تھے ڈیو ڈیٹ پہ سپریم کورٹ کے حکم پہ، وہ کیوں نہیں ہوئے؟ اس میں کس نے انٹروین کیا جس کی وجہ سے رک گیا؟ انہوں نے اس وقت جب ان کو کہا گیا جی سیکیورٹی فراہم کریں اس کے لیے الیکشن کے، تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، سیکیورٹی کے حالات بڑے خراب ہیں تو ہم سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. لیکن کچھ عرصہ بعد جب اگلے الیکشن آئے اس میں انہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کی اور حالات جوں کے توں تھے. بالکل. کوئی حالات ایون فنڈز کی بات بھی کی، وزارت خزانہ بھی کہتی تھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جبکہ اربوں روپے اپنے ایم این ایز میں ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ بانٹا جا رہا تھا. چلو وہ تو کہتے ہیں گورنمنٹ کر رہی تھی. ٹھیک. میں اب بات تو یہ ہے نا کہ کیا کسی فورس نے باہر سے انٹروین کیا تو یہ سب کچھ ہوا، یا یہ خود بخود ہو گیا، یا یہ جو انٹرمنٹ گورنمنٹ والے تھے ان کی اتنے اسٹرانگ تھے، ان کے بیک گراؤنڈ اتنی زبردست تھی کہ وہ سب کچھ کر سکتے تھے، یا یہ کہ ان کو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا تھا یہ کرنے کے لیے. جب اگر وہ انہوں نے اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن کیا تھا تو فوج کو اس کے اگینسٹ انٹروین کرنا چاہیے تھا، وہ ان کا فرض تھا. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اب جنرل صاحب جو کہتے ہیں، اب وہ تو کہتے ہیں آگے سے بولنا نہیں کسی نے، تو بندہ کیا کرے. باقی فیض حمید صاحب کے سوال پہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں ایک صحافی نے سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، ان کو بھی پکڑا جا سکتا ہے، یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو نہیں، وہ تو دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ جو پورا مطلب کیس ہے یہ ٹارگیٹڈ کیس ہے. یہ کیس کسی مطلب جنرل فیض کے اگینسٹ بھی نہیں ہے، اس کو ٹارگٹ کیا گیا. اس کے یہ تو خود احتسابی کا عمل ہے، ان کی کوئی بے ضابطگیاں نظر آئی ہیں، ان میں کچھ ان کی نہیں، وہ بے ضابطگیاں نظر آئی ہیں تو وہ اکیلے میں نظر آئی ہیں کہ یہ واحد شخص ہے جس نے بے ضابطگی کی ہے. بے شمار ہیں ایسے اس قسم کی بے ضابطگی کرنے والے، اور جنرل باجوہ صاحب بھی ان کو سکین کریں تو ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ یا فوج، جنرل باجوہ واز ایٹ دیٹ ٹائم ریپرزینٹنگ آرمی، تو وہ انٹروین نہیں کرتے تھے، تو ان کو ایک کمیشن بٹھائیں جس میں 2 حاضر جج ہوں اور 2 ریٹائر جج ہوں، ساتھ 4-5 اور آبزرور ہوں، اور اوپن دنیا کے سامنے ٹی وی کے سامنے ہو، اور اس میں یہ فیصلہ کریں کہ کیا جنرل باجوہ واز ریئلی ناٹ انوالوڈ ان اینی تھنگ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن، کاؤنٹر کانسٹیٹیوشن کو کام نہیں کیا تھا. تو کیا کوئی ایسا اس میں معاملہ بنتا ہے کہ جس میں وہ آرٹیکل کی زد میں آ سکتے ہیں؟ تو وہ قوم کو بھی پتہ چل جائے گا، جنرل صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے انوالو تھے یا نہیں تھے، تو خود سامنے آ جائے گی بات. تو اس طرح وہ وضاحت ہوگی. یہ تو ان کی مرضی ہے نا کہ کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. غلام عباس علی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سر دیکھیں، جنرل فیض صاحب نے اگر کوئی سیاسی سرگرمیاں کی ہیں یا کوئی جو انہوں نے کرپشن کی ہے، تو وہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے ان کے انڈر کی ہے. ٹھیک. تو وہی ان کے الٹیمیٹلی باس تھے. تو اگر انہوں نے کوئی جنرل فیض کے بعد کوئی کاروائی بنتی ہے تو وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف بنتی ہے، کیونکہ وہ جو ہیں ان کے حکم پہ سارا کچھ کرتے رہے. یہ ان کے پہلے بھی اس حوالے سے سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں. اور جو یہ دیکھیں ڈیپ سٹیٹ میں سب کو پتہ ہے کہ جو ہے آئی ایس آئی کا جیسے پاکستان میں کون سربراہ ہوتا ہے، چلیں ایک ویسے وزیر اعظم اس کا ہیڈ ہوتا ہے، لیکن جو اس کو جواب دہ نہیں ہوتا، وہ جنرل باجوہ صاحب کے حکم پہ ہی سارا کچھ ہوتا رہا. اور
اگر کاروائی کرنی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے کاروائی جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف شروع ہونی چاہیے. وزیر اعظم کا اس کے ساتھ، اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ کہانیاں جو ہیں چٹھا صاحب یہ پرانی ہو چکی ہیں. اب بچہ جو ہے ان کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے کہ یہ جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں تو کسی بھی جہاں پہ سویلین ادارے ہیں اس کا جو سویلین سربراہ ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ جو ہے وزیر اعظم کو جواب دے اتنا نہیں ہوتا جتنا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تو بات جو ہے سمجھنے سے میرا خیال ہے ہر کوئی قاصر ہے کہ اس وقت جو ہے اگر کاروائی بنتی ہے تو جنرل فیض باجوہ صاحب جو ہیں ان کے جو باس افیشلی باس ہے وہ وزیر اعظم تھے ان کے خلاف بنتی ہے. یہ بات جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہے اگر اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہے تو سویلین عدالتیں موجود ہیں، ان میں جا کے ثبوت دیے جائیں اور وہاں جو ہے ان کا مقدمہ جو ہے وہ شروع کیا جائے کیونکہ وہ سویلین ہیں تو اس لیے سویلین کورٹس موجود ہیں. تو اگر انہوں نے کوئی جرم کیا بھی ہے تو میرا ویسے بھی یہ بات جو ہے اس کی کوئی منطق جو ہے مجھے تو وہ نظر نہیں آتی. اور یہ جو احتساب کا عمل ہے ملٹری احتساب کا عمل ہے اس کو جو ہے اتنا شفاف ہونا چاہیے، اس کو ٹارگیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹارگیٹ نہ کریں کسی ایک کو. اگر کسی نے کوئی سیاسی سرگرمیاں کی ہیں تو یا کسی نے کوئی کرپشن کی ہے تو پھر وہ جو ہے قانون کے مطابق ہو اور بالکل جو ہے اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح ہونا چاہیے. میں ایڈ کرنا چاہوں گا چھوٹی سی بات. اب 1 منٹ کے لیے آپ فرض کر لیں کہ جو جنرل فیض تھے ایز اے ڈی جی ایس اے ہی واز انڈر پرائم منسٹر اینڈ آرمی چیف اس کا بیچ میں رول دیکھ لیں. آپ یہ بتائیں کہ جو ڈی جی آئی سے تھا وہ غلط کام کر رہا تھا انڈر دا نوز آف چیف آف آرمی اسٹاف. تو کیا چیف آف آرمی اسٹاف اتنا بے خبر تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ پتہ ہی نہیں تھا اس کو. اس کے پاس اپنے ٹول ہے نا، ایم آئی ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ تو بتاتے ہیں اس کو کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. تو ہی واز سو اگنورینٹ کہ اس کو پتہ ہی نہیں کیا یہ جنرل کیا کر رہا ہے. تو ہی واز دا پرسن، اسی نے ایکشن لیا تھا، اسی نے اس کو ریموو کیا تھا. میں نے پرائم منسٹر نے تو ریموو نہیں کیا تھا جنرل فیض کو. جنرل فیض کو جنرل باجوہ نے ریموو کیا تھا اور اگینسٹ ہز وشز اور نیا بندہ بھیج دیا. اس کا مطلب ہے اتھارٹی کس کی تھی؟ جنرل باجوہ کی تھی. تو جنرل باجوہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ہی واز سو اگنورینٹ. اگر وہ آرمی چیف اتنا اگنورینٹ ہوتا ہے تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ کم ہی از آرمی چیف. یہ غلط بات ہے. ہی واز فلی اویئر آف ایوری تھنگ. اور اف ہی واز اویئر آف ایوری تھنگ اور اس کے باوجود وہ ایکشن نہیں لے رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہی واز آلسو انڈائریکٹلی انوالوڈ. ویسے کہ وہ جو بات پھر عمران خان صاحب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی قمر جاوید باجوہ صاحب کے نزدیک کرپشن کوئی بری چیز تھی نہیں، اس کو کوئی زیادہ اور سمجھتے نہیں تھے، تو پھر شاید ایسے ہی تھا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ درست ہے. یہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کے وہ یہی کہتے تھے کہ کرپشن چھوڑو یار کرپشن. یہ تو میرے سامنے کی بات ہے جو انہوں نے کہی. اور چھوڑو یار کرپشن سارے کرتے ہیں، میں بھی کرپٹ ہوں. میں نے اگلے دن وہ اپنے منہ سے کہتے تھے. ہاں جی میں نے اگلے دن وہ پارٹی کی تھی تو 4-5 لاکھ پہ خرچہ آ گیا تو میں نے وہ دلا دیا. اب وہ 4-5 لاکھ پہ خرچہ پارٹیوں پہ سارے کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ تو بات ہے اربوں خربوں کو اڑا دینے کی. غلام عباس سرل صاحب دیکھیں یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں بدقسمتی ہے کہ عوام جو ہے وہ وزیر اعظم کو منتخب نہیں کرتی جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہاں پہ تو وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ اس کو منتخب کرتی ہے جس کو لانا ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے اس کی ڈائریکشن پہ اور اس کو جواب دہ ہوتا ہے؟ تو یہ بڑی میرا خیال ہے اس بات کو سمجھنے سے ہر کوئی قاصر ہے. اور اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کہانی جو ہے پرانی ہو چکی ہے، اب ہر کوئی اس کو جانتا اور پہچانتا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی. آپ ہمارے ملک میں اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب تک کوئی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے، جب کوئی اپنے ناجائز اختیارات کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہو رہا ہوتا ہے، تو تب قانون میں حرکت کیوں نہیں آتا؟ تب قانون حرکت میں نہیں آتا، نہ اداری حرکت میں آتے ہیں. جب یہ پاسٹ ہو چکا ہوتا ہے تب جو ہے قانون بھی حرکت میں آتا ہے اور سارے ادارے بھی حرکت میں ہو جاتے ہیں اور نہ کوئی سچ بولتا ہے. اور سچ بھی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی آ کے سارے بولتے ہیں اور ان کا ضمیر بھی جو ہے وہ بھی بعد میں جاگتا ہے. جب وہ جرم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نہ کسی ادارے کا ضمیر جاگتا ہے نہ کسی فرد کا ضمیر جاگتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے آج تک ہمارے ملک کا احتسابی عمل جو ہے وہ شفاف نہیں رہا.
ہمیشہ جو ہے اس میں گڑبڑ رہی ہے احتسابی عمل میں، اور جب تک کسی بھی ملک کو آپ اس کا احتساب ٹھیک نہیں کریں گے، اس کے نظام انصاف ٹھیک نہیں ہوگا، باقی کوئی چیز بھی جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ نہیں، جو بعد میں جو قانون حرکت میں آتا ہے نا، وہ حرکت میں کسی مصلحت کے تحت آتا ہے، ایسے نہیں آ جاتا۔ اب جیسے قانون حرکت میں آیا ہے اور برمنگھم کے اندر جو تعینات تھے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ڈپٹی اسٹیشن مینیجر جناب اقبال جاوید باجوہ صاحب، ان کی ملازمت ختم کر دی گئی ہے۔ 1977 سے غالباً جو ہے انہوں نے جوائن کی تھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، راولپنڈی آفس میں ملازمت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد 1980 کی دہائی کے آخر میں جو ہے وہ برطانیہ چلے گئے تھے، پھر برطانیہ کی شہریت لے لی اور وہاں پہ ہی رہے، اور پھر برطانوی شہری کی حیثیت سے انہوں نے اس کو جوائن کیا تھا۔ اتنا عرصہ ایف اے، اس سے بھی قبل انہوں نے اپنا ایف اے کیا ہوا تھا، ان کی ایف اے کی ڈگری اب جعلی ثابت ہوئی ہے، وہ سرٹیفکیٹ جعلی ثابت ہو گیا ہے، اور اب ان کو استعفیٰ دینے کا کہا گیا، ان کو کہا گیا ہے کہ مستعفی ہو جائیں آپ اور اس کے اوپر کریں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ سر جاوید اقبال صاحب؟ دیکھیں، یہ تو روٹین کی باتیں ہیں پاکستان کے اندر، یہ اکیلے صاحب نہیں ہیں، بے شمار ہیں ایسے۔ اب جو پھنس جائے، ابھی میرے خیال میں یہ جو اس باجوہ کے خلاف جو صاحب ہیں جو کارروائی کی گیا ہے، ان کو ڈسمس کیا گیا ہے، اس میں صرف یہ بات ہوگی کہ ریپوٹیشن ڈیمیج ہو رہی ہوگی آرمی کی یا جنرل باجوہ کی، کہ یہ بیچ میں انٹروین کرتے ہیں، ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس کو ڈسمس کر دیا، یا اس کو نوکری سے نکال دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ نوکری سے اس کو نکال بھی دیا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں ہے، اس نے جو کمانا تھا کما لیا، وہ اب میرے خیال میں لاسٹ لیگ پہ ہوگا، اور اگر وہ چلا بھی جائے تو کوئی بات نہیں، اور اس سے انہوں نے بھی نکالنے والوں میں اپنے نمبر بنا لیے۔ تو دوسرا یہ کہ یہ میں جیسے کہہ رہا ہوں، یہ تو روزمرہ کا کام ہے پاکستان کا۔ دوسرا بندہ ایسا ہے، یہ تو ججوں کے وہ جج چلتا ہے، پوری پریکٹس کرتا ہے۔ طارق جہانگیری صاحب کی ڈگری کا کیس آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ ساری چیزیں مینیج کی گئیں۔ وہ استاد جس کو اٹھایا گیا تھا اور جو اس کا ممبر تھا، اس نے بھی ساری کہانی بتا دی۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ صاحب کہاں سے اپنا پروفیشن شروع کیا، وکالت کی، وکالت کرتے رہے، پھر جج رہے، لوور کورٹس میں جج رہے، پھر ہائی کورٹ میں جج رہے، پھر آگے چلے گئے۔ تو اتنے عرصے تک ان کو مطلب ڈگری کا نہ کوئی پتا تھا، ڈگری نہ بالکل ٹھیک تھی، سب کام ٹھیک ٹھاک تھے۔ اب جب انہوں نے کسی کی دم پہ پاؤں رکھا ہے تو یہ سارا کچھ بیچ میں آ گیا۔ ابھی یہ مینج کیا گیا یا ٹھیک ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ لیکن کیونکہ جو ٹائمنگز ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس سے محسوس تھا کہ مینج کیا گیا۔ سر وہ بلکہ وہ جو باقاعدہ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد کوئی 3-4 دن کے بعد کوئی بہت زیادہ پریشر آنے پہ یونیورسٹی کی جانب سے، طلباء کی جانب سے، مزید اساتذہ کی جانب سے پریشر آنے پہ پھر ان کو واپس چھوڑا گیا، اور جامعہ کراچی کے اندر جو ہے یہ انفیئر مینز کمیٹی جو سنڈیکیٹ ہے، اس میں یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، اور جب وہ اٹھائے گئے تو پیچھے سے فیصلہ ہو گیا، جو فیصلہ اب کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ڈگری کا جو کیس تھا وہ فیک اب نہیں رہے گا، ان کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ نہیں، ان کی ڈگری ٹھیک تھی، اور ڈگری مطلب مینج کرنے کی کوشش کی گئی۔ غلام عباس حرل صاحب کیا کہیں گے سر آپ اس پہ؟ دیکھیے، پہلے تو جیسے آپ چٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب کی وہاں سے انہیں نوکری سے برخاست کیا گیا ہے برمنگھم سے، تو اس حوالے سے دیکھیں یہ مسئلہ صرف ایک نوکری کا نہیں ہے اور نہ ایک ڈگری کا ہے کہ ان کی ڈگری جیلی تھی۔ یہ پاکستان کے امیج کا مسئلہ ہے، یہ پاکستانی عوام کے امیج کا مسئلہ ہے۔ ہمارے جو ہے بہت سارے ایسے شہری ہیں جو مختلف ملکوں میں جا کے جو ہے اپنی نوکریاں کرتے ہیں اور یہاں سے ڈگریاں لے کے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ اگر جو ہے اس طرح، تو ہم سب کو جو ہے جن کی اصلی ڈگریاں بھی ہیں، سب وہ بھی بیچارے مشکوک ہو گئے ہیں، اور یہ ان کے اوپر سوالیہ نشان اب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے اوپر جو ہے کہ ان کو یہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے یہ جعلی ڈگری بنوائی اور اس کے بعد جو وہاں پہ جو نوکری لے کے دی، ان کا تعین کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ ہمیشہ سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو بدقسمتی ہے کہ ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا جاتا، سزائیں تو دور کی بات ہے۔ جب تک یہ جو معاملات ہیں اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک ہم طاقتور جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے ان کا تعین نہیں کریں گے، ان کو سزائیں نہیں دیں گے، قانون جو ہے ان کے لیے بھی برابر نہیں کریں گے، تو پھر اس ملک میں ایسے ہی ہوتا جائے گا۔ ایک عام آدمی کے لیے جو بیچارہ ہے وہ چوری کے مقدمے میں ساری عمر اس کی جیل میں گزر جاتی ہے، اور یہاں پہ ایک آئین توڑ دیتا ہے کوئی بھی آ کے، اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، نہ عدالتیں پوچھتی ہیں، نہ ادارے اس کے پوچھتے ہیں۔ تو یہ بڑا
بڑی بدقسمتی ہے جس وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. ہم جو ہے ہمارا سچویشن خراب ہی ہوتی جا رہی ہے. اور آپ دیکھ لیں, آپ پروفیسر صاحب کی جو بات ہے, دیکھیں ہمارے معاشرے میں, حالانکہ پوری دنیا کے مہذب معاشروں میں جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ان کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, ان کا تقدس کیا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے معاشرے اور قومیں ترقی کرتی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ الٹی گنگا بہتی ہے, اور ہم نے سب سے کمزور طبقہ اس اساتذہ کرام کو سمجھا ہوا ہے, اور ان کو تو دبانے میں ہم ایسے ہم دبا لیتے ہیں. وہ بیچارے سارے جو لوگ ہیں ان کو دبا کے کس طرح ان سنڈیکیٹ سے فیصلے لیے گئے. آپ دیکھ لیں کہ ایک جج صاحبات جو ہے وہ اس سے پہلے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے ہیں, سوری ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے ہیں, اس کے بعد ایڈیشنل اٹارنی جنرل رہے ہیں, اور یہ پی ٹی آئی نے نہیں لگایا تھا, یہ ان کو مسلم لیگ نون نے لگایا تھا. اس کے بعد وہ 4 سال تک ہائی کورٹ کے جج رہے, اور اب جا کے ان کی ڈگری جو جیلی ثابت ہوئی ہے. یہ وجہ وہی ہے کہ جب کوئی جو ہے وہ بات سننے سے انکار کرتا ہے, دباؤ میں آنے سے انکار کرتا ہے, تو پھر اس کو آپ نے دیکھا نہیں تھا, یہ ساری اس کی کڑیاں ہیں وہ ملتی ہیں. وہ جو اسلام آباد کے 6 جج صاحبان نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ ہمارے اوپر جو ہے کس حد تک دباؤ بڑھ گیا ہے, تو اس میں جو اس کے مورخ تھے وہ یہ جہانگیری صاحب تھے, ایک بابر سٹار صاحب تھے, اور جو اس کے مین مورخ تھے وہ یہ جہانگیری صاحب تھے, جس وجہ سے ان کو یہ نشان عبرت بنانے کے لیے اور ہمارے ملک میں بنایا جاتا ہے. یہ صرف جج صاحبان کو نہیں بنایا جاتا. اگر ایک وزیر اعظم جو ہے وہ سول سپرمیسی کی بات کرتا ہے, وہ آئین کی بات کرتا ہے, تو اس کو جو ہے نشان عبرت بنایا جاتا ہے, اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس ملک میں ایک تماشا لگا ہوا ہے اس کو بند ہونا چاہیے, اور لوگوں کو جو ہے ان کو آزادیاں دو, تاکہ معاشرے میں جو قدغنیں لگائی ہوئی ہیں ہم نے ان کو آزاد کریں, تاکہ یہ معاشرہ اور ملک ترقی کر سکے. اب جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی جہاں تک ڈگری کو غیر مؤثر قرار دیا گیا تھا, اس کا مطلب ہے کہ اس ڈیسیژن کے بعد اب ان کی ڈگری مؤثر ہے, اور جی بالکل مزید ہی کیس چلے گا آگے. اب یہ ڈگری غیر مؤثر ہونے کے مزید چانسز ختم ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں وہ سنڈیکیٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس کو سندھ ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا ہے. تو اس فیصلے کی بنیاد پہ آگے معاملات جانا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں, کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ہیں اس وقت کے جو موجودہ سربراہ چیئرمین ہیں, پھر انہوں نے اس کو پروسیڈ کرنا تھا. تو میرا خیال ہے وہ جو سارے تھے پروگرام جو ہیں وہ درے کے درے رہ گئے ہیں, اور پروگرام میں تو بہت کچھ تھا, آگے بہت کچھ تھا کہ اس معاملے کو کہاں تک لے جانا ہے, لیکن وہ پروگرام جو ہے ابھی مجھے کچھ دن ہی رہ گئے ہیں موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں, تو اس لیے مجھے وہ پروگرام جو ہے اس کی وہ تکمیل ہوتا نظر نہیں آ رہا. آج عمر ایوب صاحب نے جو بات کی اور دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا, کیا کہیں گے جاوید اقبال صاحب؟ دیکھیں وہ تو عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ آج کے نہیں کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا, اور یہ افواہ گرم ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ اگر فرض کرو یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, یہ موجودہ سیٹ اپ سے مراد ہے کہ یہ سارے لوگ جو اوپر ہیں جس میں گورنمنٹ بھی شامل ہے, ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ملٹری ٹرائل کرنے تو وہ کر دیں گے. یہ عمر ایوب صاحب تو روک نہیں سکتے. تو اگر فرض کرو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ملٹری ٹرائل جو ہے یہ سوٹیبل نہیں ہے, یہ ان کے خلاف جائے گا, یا ان کی کوئی بھی مطلب انٹرنیشنل لیول پہ ان کی امیج خراب ہوگا, حالانکہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا انٹرنیشنل, فی الحال امیج خراب ہوتا پڑے, ان کو کوئی اس سے پرواہ نہیں ہے, تو پھر وہ نہیں کریں گے. وہ صرف مطلب جو پوائنٹس ان کے حق میں جاتے ہیں یا ان کے لیے سوٹیبل ہے موجودہ گروپ کے لیے جو حکومت کر رہا ہے, تو پھر تو وہ کر دیں گے, کوئی نہ کوئی اس کا بہانہ تلاش کر لیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح اب تک ہو رہا ہے. جس طرح انہوں نے جنرل صاحب نے کہا کہ جی ہم تو یہ سیاست میں انوالو نہیں ہے, تو کام تو سارے جس طرح ہو رہے ہیں وہ کہاں سے ہو رہے ہیں, کیسے ہو رہے ہیں, وہ تو عجیب و غریب طریقے سے ہو رہے ہیں. عدالتوں میں بھی عجیب و غریب طریقے سے ہو رہے ہیں, انتظامیہ میں عجیب طریقے سے ہو رہی ہیں, پولیس میں بھی عجیب طریقے سے ہو رہے ہیں, لوگوں کی گرفتاریاں بھی عجیب طریقے سے ہو رہی ہیں. ایک ایک بندے پہ 20-20 مقدمے ہو جاتے ہیں اور اس کو پوچھتا کو نہیں. عدالتیں نہیں کچھ کر سکتی کہ ایک بندہ ایک ٹائم پہ ایک جگہ لاہور میں ہے اور 20 جگہ اسی ٹائم پہ اس کے اوپر مقدمے قائم کر دیے جاتے ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, تو یہ ان کو نظر نہیں آ رہا. حالانکہ عدالتیں اگر ظاہر بااختیار ہوں
جی اور بعض امیر بھی ہوں بااختیار بھی ہوں، تو وہ تو ان کو مطلب کش کر دے سارے ایف آئی آرس کو، کیونکہ ہیں ہی غلط وہ کیسے ممکن ہے کسی بھی ایک سول جج کے پاس چلی جائے نا یہ کیس کہ یہ 7 کیس ہیں جی، ساتوں کے ساتوں پہ یہ بندہ موجود تھا وہاں پہ، تو وہ سول جج بھی اس کو کچھ کر دے گا. تو یہ کامن سینس کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے. 7 جگہوں پہ تو یہ کون کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا اس کو سمجھنے کے لیے تو بچہ بھی پاکستان کا پرائمری اسکول کا بچہ اس کو سمجھ آ رہی ہے. اب یہ کیوں نہیں سمجھتے، یہ کیسے بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو، پریس کانفرنس میں بیٹھ کے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو کیا بیوقوف ہیں سارے، بالکل دماغ بند ہیں. دماغ بند ایک گروپ کے ضرور ہیں، انہوں نے کیوں ہے دماغ بند. غلام عباس سرل صاحب کیا کہیں گے سر یہ ملٹری ٹرائل کے؟ I have to take a short break here, ناظرین. غلام عباس صاحب back to you after the short break. ناظرین stay with us. ویلکم بیک ناظرین. اور بات ہو رہی تھی عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا، عمر ایوب صاحب کا یہ بیان، اور اس پہ میں چاہوں گا غلام عباس سرل صاحب اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ بتائیں کہ کیا ان کا ذہن اس بارے میں. جی سر. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں سویلین ہیں، اور سویلین کے ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. اس والے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں، اور ہمارا آئین اور قانون بھی بڑا واضح ہے. اگر عمران خان کے خلاف کوئی بھی ثبوت موجود ہے تو پھر وہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ سویلین کورٹس میں لے جانا چاہیے، اور وہاں پہ جو بھی ثبوت ہے وہ دیے جائیں، اور عدالتوں کو جو ہے وہ آزادانہ طور پہ فیصلہ کرنے دیا جائے. دیکھیں اس کا مطلب ایک تو یہ ہے، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی سویلین کا بشمول عمران خان یا کوئی اور، میں صرف عمران خان کی بات نہیں کرتا، اس میں جتنے بھی سیاستدان ہیں یا عوام ہے سب کی بات کرتا ہوں، اگر آپ کسی بھی سویلین کا مقدمہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں لے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سویلین کورٹس ہیں ان کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ جو ہے ان کا اعتبار نہیں ہے، ان کی نفی کرتے ہیں آپ. تو پھر یہ ساری عدالتی جو ہے سارے عدالتیں بند کر دی جائے، اور سارا جو عدالتی نظام ہے اس کو ٹھپ کر دیا جائے، تاکہ جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلے جائیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ملٹری لاز کے اندر کوئی بھی بندہ آتا ہے جو آرم فورسز کے لاز ہیں، تو پھر وہ سویلین معاملات میں یا سول اداروں میں مداخلت کرتا ہے، تو کیا پھر اس کی سویلین کورٹس جو ہیں وہ کگنیزنس لے سکتی ہیں؟ کیا ان کو اختیار سماعت ہے؟ تو وہ نہیں ہے، نہ وہ کر سکتی ہیں. تو اس لیے جو ہے میں اس لیے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جو ادارے ہیں اپنے اپنے حدودوں کے یوز میں رہیں، اپنی ڈومین میں رہیں، تاکہ جو ہے ایک کنفرنٹیشن جو پہلے ہی آلریڈی موجود ہے اس ملک میں، سیاسی استحکام موجود ہے، اداروں میں ڈویژن موجود ہے، اور ادارے جو ہیں ان کی ورکنگ پہ سوالیہ نشان ہیں، جس وجہ سے آج ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو اس لیے جو بھی کوئی ہے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے، چاہے وہ بانی پی ٹی آئی ہے یا کوئی اور ہے، تو اس کا جو ہے سویلین ٹرائل ہونا چاہیے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ فیئر ٹرائل جو ہے اس کا موقع وہ نہیں ملتا جس طرح جو ہے سویلین کورٹس میں ملتا ہے. اس میں آئین کا آرٹیکل 10A جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ہر شہری کو یا ہر اس آدمی کو جس کے اوپر کوئی بھی الزام ہے تو اس کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے کہ وہ اپنے حق کے دفاع میں جو بھی ہے وہ کہہ سکے. اور یہاں پہ تو ملٹری کورٹس میں کوئی اتنی وہ دلیل نہیں ہوتی، نہ اوپن ٹرائل کیا جاتا ہے، نہ ایک اور دوسرا جو ہے سپریشن آف پاور جو ہے اس کا جو کنسپٹ ہے وہ بھی فوت ہو جائے گا. پھر تو اگر آپ نے ملٹری کورٹس میں لے کے جانے ہیں سویلین کے ٹرائل جو ہیں، پھر تو وہاں پہ جو ایک بریگیڈیئر صاحب ہوتے ہیں جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں ملٹری کورٹس میں، تو وہ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہیں، وہ جواب دہ ہیں اپنے باس کو. تو وہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری جو ہے، ایک سپریشن آف پاور کا جو آئین نے ایک نظریہ دیا ہوا ہے، کنسپٹ ہے، تو وہ پھر اس کا تو مقصد فوت ہو جائے گا. اگر آپ نے ملٹری ٹرائل کرنے ہیں سویلینز کے، تو یہ سپریشن آف پاور جو ہے اس سے یہ ختم ہوتی ہے اور فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملتا. اس لیے ہمیشہ جو ہے ملٹری ٹرائل کی سویلینز میں نہیں ہونے چاہیے، اور ایک عدالتیں جو ہماری بنی ہوئی ہیں ان کو کیس بھیجنا چاہیے جو بھی. سر آج جو ڈی جی آئی کی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر ایک بات انہوں نے کی، میں تھوڑا سا ایڈ اپ کروں اور آپ سے سوال کروں جاوید اقبال صاحب. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں، ہر ایریا ایسا جہاں پہ جایا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی نو گو ایریا پاکستان کے اندر نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ تو اس کا مطلب اگر وہ غلط بیانی کرتے ہیں تو میں کیا کہوں، کیا ہو سکتا ہے؟
کیسے ممکن کچے کا ہے؟ علاقہ جو ہے وہ کیا کچھی کا علاقہ نوگو ایریا ہے، بلوچستان میں بے شمار نوگو ایریاز ہیں، ادھر جو پارا چنار وغیرہ ہے اس میں بھی نوگو ایریا کافی ہیں. تو وہ کہتے ہیں نوگو ایریا کونی ہے، تو ابھی وہ اور بھی باقی کافی ساری باتیں کر رہے ہیں. سر یہ ملٹری ٹرائل پہ بتائے گا. اچھا ابھی ایک منٹ، یہ ملٹری ٹرائل کی تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ جو ساری اس وقت کہانی چل رہی ہے پاکستان میں، ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں اور بھی بے شمار لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، جی وہ سارا جو کھاتا ہے وہ عدالتی کاروائی قانون کے کھاتے چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نہ عدالتیں ٹھیک ہیں، نہ قانون ٹھیک ہے، نہ قانون کی عمل داری ہے، نہ قانون پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اور اس کی ریزن جو پہلے بھی میں کبھی کبھی کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں قانون موجود ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا فائبر ٹھیک نہیں ہے، ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے، وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں جو اس کے اوپر جنہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. ابھی پاکستان کی جوڈیشری جو ہے اس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ابھی اس فورم کے ذریعے یہ آئیڈیا فلوٹ کرنا چاہیے، شاید آگے کوئی آنے والا اس کے اوپر عمل درآمد کرے. سب سے پہلے تو جتنے جج ہائی کورٹ اور میں لیے جاتے ہیں نا جب سپیریئر کورٹس میں وکیلوں سے، یہ نہیں لیے جانے چاہیے، کیونکہ اس میں یہ میلافائڈ ہے، یہ ساری ملی بھگت ہوتی ہے، یہ ساری سیاسی رشوت ہوتی ہے. جتنے یہ جج جاتے ہیں یہ ریکمینڈڈ بائی سم باڈی، پرائم منسٹر فلانا ڈمکانا، تو یہ بالکل ہی نہیں جانے چاہیے. ان کو زیرو ہونا چاہیے، ان کا کوٹا ہی. یہ ان کی باقاعدہ اکیڈمی ہونی چاہیے ان کی جو ججز کی، جس طرح باقی لوگوں کی اکیڈمی ہے. ان کو ظاہر ہے 2 4 5 سال جو سول جج جو بھرتی ہو جاتا ہے ایک بار، تو اس کو اسی طرح چلتے جانا چاہیے اور اس میں سے ہی فلٹریشن ہو کے اوپر جانا چاہیے، باہر سے کوئی اندر نہ آئے. تو اس میں پھر جو لوگ اوپر جائیں گے نا، ایک سول سے سینئر سول جج بنے گا، پھر وہ اے ڈی جے بنے گا، پھر وہ جج سیشن جج بنے گا، پھر اس میں فلٹریشن ہوتی جاتی ہے. جو اس میں جو غلط بندہ ہوگا کسی نہ کسی موقع پہ پکڑا جائے گا اور وہ ایک صحیح طریقے سے اوپر جائے گا. تو جو جتنے جج بنتے ہیں یہ وکیلوں سے، ان میں سے 90% تو بے ایمان ہوتے ہیں. بڑے اچھے جج بھی آئے ہیں یہ وکیلوں میں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ دیکھنا یہ کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ برے تھے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ثابت ہوئے. یعنی کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. سسٹم ٹھیک نہیں ہے نا، انہوں نے خراب سسٹم ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے اس کو درست کریں، اس کا قبلہ درست کریں، اس کی ٹریننگ تربیت درست اور اچھا فائبر سامنے آئے. اچھا ابھی مثال کے طور پہ ایک جج ہے، آپ جج ہیں اور آپ کو ایک مطلب دائیں بائیں سے کوئی کسی ایجنسی کا یا کوئی ادارہ فون کرتا ہے یہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو آپ کیوں نہیں کہتے اس کو نو، آئی ول ناٹ ڈو اٹ، ڈونٹ کال می اگین. آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ میں اخلاقی جرت ہی نہیں ہے، آپ کا وہ فائبر ہی نہیں ہے، آپ کا وہ تربیت ہی نہیں ہے، آپ ٹریننگ آپ اس لائق ہی نہیں ہے. اگلی بات دیکھ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ بندے نے ہمیں نو کیا، اس کو ڈسمس کر دو، نکال دیں. دوسرا ہے وہ بھی نو کر دے، تیسرا ہے وہ بھی نو کر دے، کتنوں کو نکال لیں گے؟ اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو پوری کی پوری جوڈیشری سٹینڈ سٹل ہو جائے، وہیں پہ فریز کر دے، وی ول ناٹ ورک، یہ ہمیں ایسے کیا جا رہا ہے. تو ہم دیکھیں گے پھر کون کرتا ہے. یعنی اگر ایکا ہو جائے اور ایک طاقت بن جائے تو پھر تو یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. غلام عباس سرل صاحب، کل ایک نیا ترمیم کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور اگر کل عمران خان اگر یہ کیس ہار گیا تو توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیسز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور اس میں ان کو جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا. اور اگر جیت گیا تو باقی سیاستدانوں کے پرانے تمام کیسز کھل جائیں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو ترمیم کی تھی وہ اس وقت جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت تھی جنہوں نے شہباز شریف صاحب نے اور باقی سب نے نیب میں ترمیم کی تھی، اور عمران خان نے اس وقت جو ہے اس کو چیلنج کیا تھا. اس پہ اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے عمر تا بلیال صاحب، انہوں نے اس کو سٹے کیا، پھر اس کے بعد اس کو کیس کو آگے چلتا رہا. اب اس پہ وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ تھا، تو کل وہ غیر محفوظ ہونے جا رہا ہے. تو اس میں قانون تو بڑا واضح ہے اور آئین بھی. دیکھیں کوئی بھی قانون بنانے میں پارلیمنٹ جو ہے اس کو بالکل مکمل اختیار حاصل ہے، اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ بطور لیجسلیچر اس کا کام ہے کہ قانون بنانا. تو اگر کوئی ایسا قانون نہ پاس کرے جو کہ فنڈامنٹل رائٹس جس میں لوگوں کے وہ ختم ہو رہے ہوں، تو پھر اس کو جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس طرح کے قانون جو ہے امینڈمنٹس وغیرہ جو ہے وہ تو آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اور میرا خیال ہے اور میرا یہ تجزیہ ہے، میری نظر میں جو ہے وہ پٹیشن جو بانی پی ٹی آئی نے کی ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اس کو جو چیلنج کیا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں جو ان کے اوپر مقدمات ہیں اور وہ بھی ختم ہو جائیں گے،
जिनकी पदाश में वो आज का प्लम्बर सलासल में जी। हैं, जेल में हैं। सर लेकिन और भी बहुत कुछ है ना, सिर्फ जी। इतना तो नहीं है। अच्छा, लेकिन इसीलिए जो है ये एक मिलिट्री ट्रायल के हवाले से एक जो आप देख लें खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, तो ताकि वहां से अगर जो है वो केस खत्म हो तो किसी और केस में जो है उनको बंद कर दिया जाए, तो ये उसी की कड़ी है। जहां तक मेजर साहब ने बात की कि जुडिशरी में वकील आते हैं और वो नीचे से आने चाहिए, उस हवाले से मैं थोड़ी सी अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए जितनी भी जुडिशरी है, चाहे लोअर जुडिशरी है, चाहे हायर जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, सारे जो जज साहबान आने होते हैं वो वकीलों से ही आते हैं। प्रैक्टिस का थोड़ा सा फर्क है और टिनोर जो पीरियड ऑफ प्रैक्टिस है वो उसकी लेंथ अप जो है वो ज्यादा की हुई है। जैसे सिविल जज के लिए 2 साल प्रैक्टिस की जरूरत है, एडीजे के लिए 10 साल की जरूरत है, और हाई कोर्ट के जज के लिए जो है वो 10 साल हाई कोर्ट की प्रैक्टिस जरूरी है। फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, डायरेक्ट भी एलिवेशन होती है, लेकिन वो होती नहीं है, अमूमन जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। अमूमन तो जो है- जी, जी। लेकिन उसमें बड़े अच्छे अच्छे नाम भी आपको मिल सकते हैं, जिसमें जस्टिस तुराब पटेल हैं, जस्टिस कार्निलियस हैं, इस तरह के बड़े उम्दा नाम हैं जो जिन्होंने बड़ी आजादाना तौर पे ये अपना ओहदा जो अपना नौकरी जो है वो पूरी की और एक अच्छा नाम कमाया। ठीक। बात यह है कि हमारे मुल्क में जब तक मेरिट जो है उसको सबोताज किया जाएगा तब तक जो ऐसे हालात होते रहेंगे। आप देख लें कि बाकी इदारे भी देख लें, सिर्फ अदलिया नहीं तबाह हो गई, सिर्फ बाकी तमाम इदारे जो हैं इसमें देख लें तबाह हो गई है। और उसी वजह से हमारा मुल्क जो है उसकी ये हालत हो गई है कि हम कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। अवाम जो है बेचारी जो है उसको हमने जिंदा दरगोर कर दिया हुआ है, वो भूखी मर रही है, खुदकशियां कर रही हैं, कोई इदारा जो है वो काम नहीं कर रहा। हम ये नहीं कहते कि अदलिया काम कर रही है, अदलिया काम कर रही होती तो लोगों की जो दस्तूरी जमानतें हैं वो आज उनका ये हाल होता कि जहां मर्जी पकड़ लो और जिस दिल करता है मुकदमे में बंद कर दो। अदालत रिलीफ देती है, फिर उठाए जाते हैं, उसी अदालत के बाहर से उठाए जाते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ फिर भी अदलिया जो है वो काम कर रही है, बाकी इदारे तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे। अगर बाकी इदारे काम कर रहे होते तो आज हम भी, हमारे मुल्क की ये सूरत-हाल ना होती जो आज सूरत-हाल हुई पड़ी है। और कोई इदारा, चाहे मैं एक इदारे का नाम नहीं लेता, तो आपने अपने इदारों का पट्टा बिठा दिया है, इसलिए आवाम बेचारी जो है वो भूखी मर रही है। और उसके लिए जो है आपको एक मेरिट जो है उसका असूल जो है वो लाना होगा, निजाम लाना होगा, तब जाके अदलिया भी ठीक होगी सारे इदारे। ये इकबाल साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इन्होंने जो 1-2 नाम लिए जैसे दुराब पटेल वगैरह, अभी जरा देखें तो उनकी बैकग्राउंड क्या, उनको सिलेक्ट करने वाले कौन थे, उस हालात क्या थे, गवर्नमेंट क्या थी और उसमें लोग कैसे थे, वो किस तरह आगे आए, उनको आगे लाने वाले लोग कौन थे। वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ये गाइड कर सकते हैं कि एक जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रहे हैं जो 15 साल चीफ जस्टिस रहे, हिंदू थे मेरे ख्याल में वो। तो उनके पास उन्होंने भगवान दास। जी बिल्कुल नहीं, भगवान दास नहीं, वो पाकिस्तान बनने की पहले की बात है। अच्छा। तो वो जब उनके पास ना, जब उन्होंने कभी किसी को रिकमेंड ही नहीं किया वकील को जस्टिस के लिए, जब जा रहे थे एंड पे उन्होंने एक वकील को रिकमेंड कर दिया कि इसको एलिवेट करें इसमें। अब ये कौन था उसको रिकमेंड करने वाला? चीफ जस्टिस। वो सिस्टम के अंदर से बंदा था, बाहर से नहीं था कोई कि वजीर आजम कर रहा है, गवर्नर कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढमकाना कर रहा है, वो नहीं थे। वो उसके अंदर ही सिस्टम में जो कुछ होता था। ये बेहतर गाइड कर सकते हैं। मेजर साहब, सॉरी मैं आपकी कताकलामी के लिए माजरत, आज एक मौजूदा मतलब जनरल साहब जो हैं उनको पब्लिक फेडरल सर्विस कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। एक ओहदा होते हुए दूसरा ओहदा दे दिया गया है। यहाँ पे आप नहीं, वो यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना। यहाँ पे हम तो किस वो बात को रोएं? उस वक्त वो जो वकील साहब थे वो शाम को गए जस्टिस के पास शुक्रिया अदा करने के लिए। तो नेक्स्ट उन्होंने उसका नाम काट किया, ये मेरे पास क्यों आया है। तो इस लेवल के अगर लोग होंगे सिलेक्शन, वो लोग तो शायद तो फिर तो ठीक हो चुके हैं, अब तो वो लोग रहे ही नहीं, फिर तो होगा। लेकिन ये जो अभी सेटअप है इसमें चाचा मामा दादा, तो वो मतलब जहांगीर बदल को पता है चीफ जस्टिस बना रहे थे। जी बिल्कुल, तो ये आपको याद होगा। बिल्कुल। तो जब इस किस्म के लोग होंगे सिलेक्ट करने वाले इलेक्टर, तो क्या होगा उसमें? ठीक, जुडिशरी का हाल क्या जैसे उन्होंने अपनी डिग्री ली थी वो भी सबको पता है, और जिस तरह से सारा मामला हुआ एवरीबॉडी नोज इट। बहरहाल इस मुल्क में ऐसी होता है। और 8 तारीख को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है,
جلسے کا NOC مل گیا ہے اور جلسے پہ کسی قسم کی کوئی روک ٹوک بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے اور حکومت کا موقف بھی یہی ہے کہ ان کو اجازت ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف اپنا جلسہ کرے, لیکن یہ لوگ ہمیشہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اس حکومت کا اس کی ہسٹری یہ ہے, پاسٹ ریکارڈ یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے دعویٰ کیا کبھی پورا نہیں کیا. کیا سمجھتے ہیں غلام عباس ارل صاحب؟ دیکھیں ہر ممکن کوشش کی جائے گی حکومتی اداروں کی طرف سے کہ اس جلسے میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کی جائیں, لوگوں کو نہ پہنچنے دیا جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ NOC کینسل بھی کر دیا جائے. آپ پچھلے دیکھیں جی پچھلا بھی اچانک سے کیا تھا انہوں نے, یہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں اس میں بھی جو ہے تحریک انصاف کی کامیابی سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں ہر وقت جو ہے اپنا بیانیہ جو ہے اور خبریں جو ہیں اسی کی چل رہی ہیں. جلسوں کا مطلب تو یہی ہوتا ہے اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو سیاسی بیانیہ ہے اس کو پذیرائی دینی ہوتی ہے اور آپ نے عوام میں مقبولیت بنانی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے اس میں وہ پوری طرح کامیاب ہے. اور آپ جتنے بھی میڈیا ہے, چینلز ہیں یا باقی میڈیا جو بھی سورسز ہیں, اس پہ جو ہے PTI کی خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جلسہ کینسل کر رہے ہیں, PTI جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے. تو اسی کے ارد گرد ساری خبریں گھوم رہی ہیں اور اس حد تک وہ کامیاب ہیں. اور حکومت جو ہے بے شک جتنے بھی ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے جلسہ کو ناکام کرنے میں, رکاوٹیں کھڑی کرنے میں, وہ ناکام رہی ہے ابھی تک صورتحال جو ہے. بالکل صحیح, میں ان کے ساتھ بالکل. آپ سمجھتے ہیں کہ جلسہ ہو جائے گا سر؟ جلسہ میں اسی سائڈ پہ آ رہا ہوں کہ انہوں نے کرنا یہ ہے کہ این موقع پہ انہوں نے ساری تیاری کر لی ہے, خرچے کر لینے ہیں, ان کا سارا کو اتباع کر دینا اور این موقع پہ وہ نو کر دیں گے. جی کوئی تھریٹ آ گئی ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے, جی لاسٹ ٹائم بھی ایسی کہا تھا بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم ہے اور کوئی جھوٹا بہانہ بنا کے انہوں نے اس کو کینسل کر دینا. اب لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بھائی جان ان کے کل حل صاحب کی جو بات ہے اس سے ایگری کروں گا کہ جو آبجیکٹو ہے جلسے کا وہ پھر بھی اچیو ہو جانا ہے. آبجیکٹو جلسہ ہوئے بغیر بھی, اب بغیر بھی کہ ماس کمیونیکیشن ہو وہ ہو جائے گا, لوگوں کو میسج جائے وہ میسج چلا جائے گا, لوگوں کو ایکٹیویٹ, لوگ ایکٹیو اپنا موو ہو جائیں گے, ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. تو جو آبجیکٹو جو ہے ان کا وہ پھر بھی اچیو ہو جانا ہے. اور جو جلسہ ہونا ہے اس سے بڑھ کے ہوگا وہ آبجیکٹو اچیو. اور یہ ان کے جو اس کو جلسہ نہ کرنے دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی ایک ناکامی ہوگی اور ان کو بلکہ ایک بہت بڑا آگے سے سلیپ ہوگا ان کے چہرے پہ اگر وہ اس کو بند نہیں ہونے دیتے. ہونے سے تو زیادہ بہتر ہے, جلسہ ہو لینے تو زیادہ بہتر ہے, ان کے لیے بہتر ہے. یہ بھی کر دیں گے ان کا بھی مطلب شو پتہ چل دے گا کہ مین پاور کتنی ہے, جو پاور شو ہے وہ ان کا بھی ہو جائے گا. تو ان کو بھی جن ان کے بھی چہرے پہ مٹی نہیں ملی جائے گی, خاک نہیں ملی جائے گی کہ انہوں نے یہ نہیں کرنے دیا. کل 6 سپٹمبر ہے, یوم دفاع ہے, اور یوم دفاع والے دن ہی یہ فیصلہ بھی آ رہا ہے کیس کا غلام عباس ارل صاحب, یعنی یوم دفاع پہ چھٹی نہیں کر رہی سپریم کورٹ. دیکھیں بالکل یہ ہمارے لیے بڑا عام دن ہے یوم دفاع والا, اور ہم ہمیشہ جو ہے اس کو یاد کرتے ہیں اور اپنے شہداء جو ہیں ان کی قربانیوں کو بھی یاد کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پہنچاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, ہمارے فوجی جوانوں نے بے طریق قربانیاں دی ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, اپنی سرحدوں کو محفوظ کیا ہے. بالکل, اور ہم اسی وجہ سے جو ہے چین کی نیند سوتے ہیں. ہم نے ہمیشہ ان کو سلوٹ کیا ہے اور جو ہے کل, اور اس کا یہ بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں چھٹی کر دینی چاہیے, بلکہ اس دن جو ہے کام زیادہ کرنا چاہیے. اور تاکہ جو ہے پہلے ہماری حالت یہ ہو چکی ہے, اگر ہم اور چھٹیاں کریں گے اور کام نہیں کریں گے تو ہم اور بدتر ہو جائیں گے. کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو جو آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ نمبر آف ججز بڑھا دیا جائے سپریم کورٹ کے اندر, یعنی 20 ہونے چاہیے چیف جسٹس کے علاوہ, یعنی ٹوٹل 21 ججز ہوں. کیا سمجھتے ہیں آپ کی نمبر بڑھانا چاہیے, کیسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, برڈن بہت زیادہ پڑ رہا ہے, اس کو ریڈیوس کس طرح کیا جائے؟ بالکل یہ بڑھانا چاہیے, کیونکہ یہ پہلے جو تعداد ہے سپریم کورٹ میں جج صاحبان کی وہ 17 ہیں, 17 ہے. تو آپ جو دیکھیے آبادی کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور سپریم کورٹ میں صرف سیاسی مقدمات سنے جاتے ہیں. باقی بیچارے جو عام آدمی ہیں ان کے مقدمات تو پڑے رہتے ہیں, وہ بیچارے اپنی سزائیں پوری کر لیتے ہیں, اس کے بعد ان کے مقدمات جو ہیں وہ فکس ہوتے ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ بالکل اس میں جو ہے ان کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ لوگوں کو بر وقت انصاف جو ہے وہ مل سکے. میرے خیال میں یہ جو ہے نا, میں ان سے اگری نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, یہ کوئی ضرورت نہیں ہے نمبر آف ججز بڑھانے کی. انڈیا کے اس وقت نمبر آف ورکنگ ڈیز بڑھانے کی ضرورت ہے. 2 مہینے کی چھٹی ہے, کام کریں نا, کام نہیں کرتے یہ لوگ. انڈیا کا اس وقت تقریباً 1.25 ارب سے اوپر آبادی ہے, ان کے 33 جج ہیں 1.25 ارب کے اگینسٹ, تو وہ کام کر رہی ہے.
جوڈیشری بہترین کام کر رہی ہے, سارے کام ہوتے ہیں کیونکہ وہ کام کرتے ہیں, وہ سو نہیں جاتے, وہ تاریخیں نہیں ڈالتے, تو یہ تو کام ہی نہیں کرتے, یہ سو جاتے ہیں. آپ ان کی ورکنگ ڈیز نکالنے میں 100 ورکنگ ڈے بنتا ہوگا ان کا, باقی ساری چھٹیاں ان کی, آدھی ہڑتالیں ہو جاتی ہیں. ہڑتالوں میں یہ خود مطلب ایک قسم کے پارٹی ہوتے ہیں. اب اس میں کیا کیا جائے. بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب, یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی تھی اور آپ کی حد تک تھی, بہت شکریہ آپ کا. غلام عباس ہرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. حافظ.